अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। और जो नावल हम लोग पढ़ रहे थे शहर आरज़ू, उसकी ये सेकंड एपिसोड है। और पहले एपिसोड इसकी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा, मतलब मुझे जो तीनों जो कपल्स बन रहे हैं ना, तीनों मुझे अच्छे लगे। मतलब तीनों के नोक जोक, बट सबसे ज़्यादा जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ना, जो दो जो कपल्स कह सकते हैं, मुझे यारम और हुरैन बहुत अच्छे लगे। और बाकी अभी ठीक है, थोड़े आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, आपको और इंटरेस्ट होता है। अभी हम देखते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और अभी मतलब मेरा दिल कर रहा है मैं उन्हीं के सीन्स पढ़ूँ, पता नहीं क्यों। पर चलो आगे बढ़ते हैं और मतलब देखते हैं आगे क्या होता है। सीधा बातें नहीं करते और आगे बढ़ देखते हैं। रूही इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वली ना आया। रात को यूं ही खिड़की बंद करने लगी कि वली की गाड़ी को देखकर रूही ने नज़र उठाकर बाहर झांका। वली को देखा, जो गाड़ी का शीशा नीचे किए इसे देख रहा था। लेकिन रूही की नज़र पड़ते ही वली ने आगे बढ़ा दी। रूही मुस्कुराई। क्या हुआ? रूही बड़ी खुश हो रही हो? नगीन मुस्कुराते हुए पूछने लगी। वो वली का नाम लेते लेते रूही रुकी। आज जिस तरह इसके जिक्र पर नगीन बिगड़ गई थी, रूही ने बात बदल डाली। वो बस मौसम आज काफ़ी अच्छा है, इसलिए काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहाना करती रूही बामुश्किल मुस्कुरा पाई। नगीन ने इसके चेहरे पर से अपनी नज़र हटा दी। तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। नगीन इसे ताकीद करती बाहर निकल गई। रूही दोबारा बाहर देखने लगी। वो गाड़ी अब इसे दोबारा नजर आई। वली, कितना तंग करते हो? रूही इसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। नगीन दिल आरा के कमरे से गुजरने लगी कि आवाज़ सुनकर रुक गई। अरे नैना, तुम नहीं जानती, आग लगी है मेरे मन में। जब तक शाह साईं से बदला ना ले लूं, तब तक चैन नहीं मिलेगा। दिल आरा की बुराई आवाज़ नगीन के कदम रोक गई। दरवाजे से कान लगाए वो सुनने लगी। शाह साईं से बदला ले रही है? वो क्या करेगा? वली को ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकाल देगा। नैना की आवाज़ इसने सुनी। अरे नैना, तुम नहीं जानती। शाह साईं को दिल आरा दर्शतगी से बोली। तो फिर? नैना नासमझी से देखने लगी। वो वली को मार देगा। जब इसे खबर मिलेगी वली और रूही को की, तब तुम नहीं जानती क्या तूफान मचेगा। दिल आरा खुश होकर पान मुंह में डालने लगी। नगीन ने दरवाजे का सहारा लिया, खुद को गिरने से बचाया। इसे शक तो था दिल आरा की फितरत पर, और अब तो इसका डर मजीद बढ़ गया। नैना के कहके की आवाज़ नगीन को सुनाई दी। इसका दिल जोर से धड़का। आप ही, काश आप जानती, वली आपका खून है तो आप खुशी नहीं मातम मना रही होती। नगीन ने आ भरी, वहां से जाने के लिए पलट गई। वली 2 दिन बाद कोठे पर गया। इसे आता देख दिल आरा तो खुशी से चहक के गई। वली के हाथ में रूही के लिए गिफ्ट देखकर दिल आरा मन ही मन खुश हुई। वली साहब, आप कहाँ थे? कितना मन में मेरा बेचैन रहा। दिल आरा इसके आते ही शुरू हो गई। मुझे रूही से मिलना है। वली सोफे से उठ खड़ा हुआ। आपकी रूही आपका इंतजार कर रही है वली साहब। वली ने इसके अल्फाज पर गौर ना किया और कमरे की तरफ की जानिब बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वली अंदर आया। नजर आईने के सामने ठहरी रूही पर पड़ी। शुक्र है नगीन, तुम आ गई हो। जरा दुपट्टा छुड़ा दो, पिन अटक गई है। रूही नगीन समझकर इसे कहने लगी। वो मैं वली झिझका। रूही इसकी आवाज़ सुनकर पलटी। तुम? रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। वली कदम उठाता इसके बेड के किनारे ठहरा। वली, मेरी मदद ही कर दो। रूही ने इसे इसरार किया। वली ने इसे टाल ना सका। वली ने कंधे पर झूलता इसका दुपट्टा पिन से निकालने की कोशिश की। इसे अफसोस हुआ, वो मना ही कर देता तो अच्छा था। रूही के कंधे पर बाजू टिकाए वो पिन निकालने की कोशिश में था। 2 दिन कहाँ गायब थे? कितना याद किया। रूही आईने से में इसके चेहरे को देखकर बोलने लगी। मुझे कुछ काम था। पिन को जोर से खींचता वली ने मुख्तसर जवाब दिया। पिन निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी। शुक्रिया। रूही इसे देखकर कहती दुपट्टा कंधे पर डालने लगी। तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। रूही इसे सोफे पर बैठने का बोलती जाने लगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी कुछ देर के लिए आया हूँ। वली सोफे पर बैठ गया और रूही को मना करने लगा। रूही खामोशी से सर को खम देती सामने सोफे पर बैठी। चंद पल खामोशी से गुजर गए। वली ने पहल की। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वली ने कुछ बुक्स और पार्सल इसे थमाया। रूही हैरत से देखने लगी। ये सब क्या है? इसने पार्सल की तरफ इशारा किया। वली मुस्कुराया। तुम्हारे लिए गिफ्ट है। रूही ने बेचैनी से बुक्स को टेबल पर रख दिया और पार्सल खोलने लगी। मोबाइल देखकर वो खुशगवार हैरत में से बोली, ये मेरे लिए है। रूही ने हाथ
پکڑے اپنی طرف اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں تمہارے لیے ہے۔ ولی اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ روحی نے دوبارہ اس کا شکریہ کیا۔ ولی تھینکس۔ روحی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ولی اس کی بات پر دھیمے سے مسکرایا۔ ولی کیا ہم آج کہیں نہیں جا رہے؟ فون کو وارڈروب میں چھپا کر رکھتی روحی پلٹی۔ نہیں، آج مشکل ہے، مجھے کچھ کام ہے۔ ولی نے صاف انکار کر دیا۔ روحی اداس ہو گئی۔ ولی اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا تو پھر میں کل آؤں گا۔ روحی تو چونکی۔ اتنی جلدی جا رہے ہو؟ لہجے میں رنجیدگی تھی۔ ولی کو رکنا پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، بعد میں چلا جاؤں گا۔ ولی دوبارہ بیٹھ گیا۔ روحی کو خوشی ہوئی اس نے اس کی بات کا مان رکھا۔ روحی نے دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی اندر نہ آ جائے۔ ولی اور وہ بات چیت کرتے رہے۔ نگین کتنی بار آئی لیکن دروازہ بند ہی رہا۔ اسے روحی کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ میشا ٹی وی پر پروگرام دیکھنے میں مصروف تھی جب فون کی بیپ پر اس کا دھیان بھٹکا، لیکن وہاز کی کال دے کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے۔ دوبارہ فون بجنے لگا۔ ناچار میشا کو کال اٹھانی پڑی۔ ہیلو، میشا نے بیزاری سے جواب دینے لگی۔ وہاز کی جان کیسی ہو؟ لفظ جان پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ زندہ ہوں، بس قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، لفظ چبا چبا کر کہتی میشا ہنسی۔ پھر کر ہی دو۔ دوسری طرف وہاز اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ میشا نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اتنی ہی یاد ستا رہی ہے تو آ جاؤ۔ میشا کی نظر ونڈو کے باہر تھی جہاں تیز بارش نے کے چھینٹے پڑ رہے تھے۔ پکا؟ وہاز کی پھر سے آواز آئی۔ ہاں پکا۔ میشا کے کہنے کے ساتھ ہی کال ہی کاٹ دی۔ وہاز نے فون کان سے ہٹاتے دیکھا۔ اس کا تو کچھ کرنا پڑے گا، میشا سوچنے لگی۔ نگین اس کے اندر کا سکون کہیں ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ ولی کا روز روز روحی سے ملنے آنا ان دونوں کے نزدیک آنے کی وجہ نہ بن جائے۔ آخر نہ جانے میں کیا کروں۔ سر تھامے نگین پریشانی میں مبتلا تھی۔ روحی کے کمرے کی طرف بڑھی مگر دروازے پر ہی اس کے قدم رک گئے۔ اندر روحی کی آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی۔ وہ اس وقت کس سے بات کر رہی تھی؟ ولی تو کب کا جا چکا تھا۔ نگین نے سوچا اور اندر چلی آئی۔ نظر پڑی تو روحی ہاتھ پیچھے کیے اسے گھبرا کر دیکھنے لگی۔ نگین تم ہو؟ میں تو ڈر گئی۔ روحی سانس لیتی دوبارہ فون کان سے لگا چکی تھی۔ اس کے پاس موبائل دیکھ کر نگین مزید تیش میں آ گئی۔ تیزی سے روحی کی جانب آئی اور اس کے ہاتھ سے فون لے کر دیوار پر زور سے دے مارا۔ روحی تو اس اچانک افتاد پر حیران اور پریشان ہوگی۔ نگین سے اسے ہرگز ایسی توقع نہ تھی۔ نگین تم نے ایسا کیوں کیا؟ آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ نگین نے اس بار سختی سے کہا۔ روحی، ولی کیا تمہاری مدد کرے گا؟ وہ تمہیں یہاں سے نکال بھی دے تب کہاں جاؤ گی تم؟ ساری زندگی پادشاہ سے چھپتی رہو گی؟ سوچا بھی ہے آگے کیا کرو گی؟ نگین اسے آئینہ دکھانا چاہا۔ روحی نے نمی پہنچتی زمین پر گرا فون اٹھانے لگی جو اب ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ نگین نے افسوس سے سر کو جنبش دی۔ آپ پادشاہ کی طرفداری کر رہی ہیں، آپ ولی کے خلاف باتیں کر رہی ہیں۔ روحی نے سر اٹھائے خفگی سے کہا۔ نگین نے تنگ کر دیکھا۔ وہ اب بھی اس کی بات نہیں سمجھی۔ مجھے ولی پر بھروسہ ہے، روحی یقین کے ساتھ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگین نے نگاہیں اس پر تھی۔ بیٹھ کے کنارے بیٹھتی روحی فون کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی بری حالت پر اسے رونا آ رہا تھا۔ روحی اس وقت تم بڑی غلطی کر رہی ہو، نگین نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سمجھایا۔ نگین مجھے کوئی بات نہیں کرنی، روحی بھجے ہوئے لہجے میں کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ نگین اسے افسوس سے دیکھتی رہی۔ روحی کو سمجھا پانا اس قدر آسان نہ تھا۔ افسوس ہونے لگا۔ ماضی میشا کمرے میں آئی تو ولی کے رونے کی آوازیں اسے سنائی دی۔ نظریں آس پاس ڈالی مگر ماہین کمرے میں نہ تھی۔ بیزاری سے میشا بیڈ پر آ بیٹھی۔ کمبل میں لپٹے ولی کو دیکھ کر اس کا دل چاہا اسے مار ہی ڈالے، مگر چاہ کر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک وہ اس کا بھائی تھا جسے ابھی تک وہ قبول نہیں کر پائی تھی۔ اس اپنے اندر محرومی کا ایک احساس اس کے قدم روک دیتا۔ میشا نے اسے گود میں اٹھا لیا اور چپ کرانے کی کوشش کی مگر وہ بلک بلک کر روئے جا رہا تھا۔ شاید وہ بھوکا تھا، میشا نے اندازہ لگایا۔ پتہ نہیں امی کہاں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ماہین اندر آئی، چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ میشا کو ولی کے پاس دے کر ہولے سے مسکرائی۔ میشا بھائی کے ساتھ کھیل رہی ہے؟ ماہین اس کی گود سے ولی کو لیتے چوما۔ آپ اپنے ولی کو سنبھالو۔ میشا منہ بناتی اسے سونپ کر جانے کے لیے اٹھی ملازمہ نے دستک دی۔ ماہین نے اندر آنے کا کہا۔ وہ دائی اماں نیچے آئی ہیں، آپ نے بلایا تھا؟
मुलाजमा ने आकर इत्तला दी। दाई अम्मा का सुनकर माहीन की बेचैनी बढ़ी। मीशा तुम वली के पास रहना, मुझे कुछ काम है, अभी आती हूँ। माहीन ने इसे जाने से रोक दिया। मीशा को जी भरकर गुस्सा आया, मगर माहीन तेजी से जा चुकी थी। मीशा बेजारी से वली के पास बैठ गई, जिसका रोना तो अब बंद हो चुका था। हुरैन अंदर आई, मीशा को वली के पास देखकर चहकते हुए बोली, आप ही अब भाई के साथ खेल रही हो? मासूमियत से कहती बेड पर हुरैन इनके पास बैठी। मैं कोई इसके साथ खेलने नहीं आई। मीशा अब फट पड़ी, गुस्से से जवाब दिया। हुरैन देखने लगी, वली जोर जोर से रोने लगा। क्या उफ! मीशा ने कानों पर हाथ रखा। हुरैन झुककर इसे उठाना चाह रही थी। मीशा ने इससे देखा तो चीखी, खबरदार जो हाथ लगाया, गिर गया तो दादी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। साथ साथ हुरैन को डरा दिया। वो सच समझती पीछे हट गई। मैं अम्मी को बुला कर आती हूँ, तुम यहीं रहना। मीशा ने आंखें दिखाई। हुरैन ने सर हिलाया। तुम इसके पास बैठी रहना, यहाँ से जाना नहीं। मीशा ने जाते जाते फिर से कहा। वली को इसकी निगरानी में सौंपती कमरे से बाहर निकल गई। पता नहीं अम्मी कहाँ चली गई। सीढ़ियां उतरकर मीशा ने किचन में झांका, मगर माहीन वहां भी ना थी। ड्राइंग रूम गई, मगर वो खाली था। उफ, कहाँ चली गई? मीशा का सर दुखने लगा। फिर ऊपर कमरे की जानिब बढ़ी। दरवाजे पर ही इसके कदम रुक गए। अंदर से लॉक था। इसे माहीन के रोने की आवाज सुनाई दी। इसकी माँ क्यों रो रही है? इसे तजस्सुस हुआ। फिर कुछ सोचकर मीशा खिड़की की जानिब गई, जिसका पर्दा गिरा हुआ था। इसे बस आवाजें सुनाई दे रही थी। माहीन बीबी, मैंने तो पहले भी बोला था, सोच समझकर फैसला करें। दाई अम्मा की आवाज उभरी। मीशा मजीद खिसक कर खिड़की के पास हुई। वली मेरा बेटा नहीं है, ये बात मैं कैसे भूल जाऊं? मुझे मेरा खून चाहिए। इसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, मगर इसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंजी। मीशा तेजी से भागी। जहन में बस वही जुमला बार बार सुनाई दिया था, मैं बाबा को बता दूंगी, वली हमारा भाई नहीं है, फिर इसे घर से निकाल देंगे। मीशा मुस्कुराते हुए सोचे जा रही थी, लेकिन यकदम इसके कदम रुक गए। बाबा से इसका यकीन करें, शायद नहीं। मीशा ने अफसोस से सोचा। वहीं सीढ़ियों पर वो बैठ गई। जिंदगी खत्म होते इसे महसूस हुई, वली इसका भाई नहीं है। मीशा को बेतहाशा खुशी महसूस हुई। इसका दिल चाहा भागकर सबको बता दे, लेकिन कौन यकीन करता। इस चीज ने इसे रोक दिया। वक्त आने पर मीशा ने सोचा, मगर कैसे? इसका दिल धक धक कर रह गया। यूनी की छुट्टी हो चुकी थी। हुरैन बाहर गेट पर इंतजार करने लगी। बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। हुरैन इस अचानक आने वाली मूसलाधार बारिश पर परेशान हो गई। यारम ने अपनी गाड़ी इसके करीब की। गाड़ी से निकलता वो बाहर आया। हुरैन पूरी तरह भीग चुकी थी। हुरैन, गाड़ी में बैठ जाओ। यारम ने कहने के साथ हाथ से इशारा थामा। हुरैन ने इसका हाथ झटक दिया। मुझे कहीं नहीं जाना। हुरैन ने सख्ती से मना करते हुए दूर जा खड़ी हुई। यारम को इसकी जिद गुस्सा दिला रही थी। मैंने जो कहा है वो करो। यारम ने जबरदस्ती इसे लेता हुआ गाड़ी का डोर खोला। ये क्या बदतमीजी है, मैं नहीं जा रही। हुरैन चिल्ला उठी, मगर इसकी एक ना चली। यारम ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। हुरैन गुस्से से देखने लगी। यारम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी फ्लैट के करीब आकर रुकी। यारम रुकी। तुम क्या था? करीब आकर रोकी। या तुमने अचंटी नजर, अच्छा यारम ये लिखा हुआ, या तुम लिखा है। यारम ने अचंटी नजर करीब बैठी हुरैन पर डाली। आओ हुरैन, कहने के साथ यारम डोर खोलने लगा, हाथ आगे बढ़ा चुका। मुझे घर जाना है। हुरैन की वही रट। यारम ने इसके सुने बिना जबरदस्ती से गोद में उठाया। हुरैन शॉक्ड सी देखने लगी। यारम के सीने से इसने मुंह छुपा लिया। ये शख्स कितना बदतमीज है, हुरैन सोच कर रह गई। यारम इसे लिए फ्लैट के अंदर गया। हुरैन इसके इस कदर करीब थी कि इसे हुरैन का तेज धड़कना महसूस हो रही थी। यारम को कुछ पल इसके करीब आना हुरैन को होश हवास से बेगाना कर रहा था। हुरैन इस शख्स का सोचने लगी, वो अच्छा था या बुरा, लेकिन हाँ, इसकी बढ़ती कुर्बतें इसे तड़पा रही थी। डोर बंद करता यारम ने इसे नीचे उतारा। हुरैन ने नजर झुका दी। हुरैन को सोफे पर बैठने का इशारा दिया। वो अभी कुछ पहले होने वाली इसकी हरकत पर बौखलाई हुई थी। हुरैन बैठो। यारम को इसे कहना पड़ा। यहाँ बैठो आराम से और मेरी बात सुनो। वो इसके सामने आ बैठा। तुम यही इंतजार करो, यारम कहता किचन में गया। 2 कप चाय बनाई और 1 कप लाकर हुरैन को थमाया। हुरैन हैरान और परेशान सोच रही थी कि वो किस तरह जाने की बात करे। किन सोचों में हो? यारम टांग पे टांग रखे बैठा इसे देख रहा था। हुरैन को देखकर पूछा। नहीं, वो हुरैन कहते कहते रुक गई। बोलो, यारम ने इशारा किया, मगर हुरैन खामोशी से कप को देखने लगी। तुम जाकर रेस्ट करो, इसे हुक्म देकर यारम फोन में मसरूफ हो गया। मुझे घर जाना है। हुरैन ने हिम्मत की। तुम कहीं नहीं जा रही, आराम से कमरे में जाओ, मौसम काफी खराब है, जाकर रेस्ट करो। यारम ने बोलते बोलते इस पर नजर डाली। हुरैन कांप रही थी। यारम यकदम उठकर इसके पास आया। हुरैन,
تو اس سے پاس آتا دیکھ کر گھبرانے لگی۔ تم کپڑے چینج کر لو۔ یارم اسے کانپتا دیکھ پریشان ہو گیا۔ حورین نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی وہی رٹ یارم کو غصہ آیا لیکن ضبط کر گیا۔ حورین موسم کافی خراب ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، یارم نے دھیرے سے کہا۔ اچھا میں آپ ہی کو کال کر سکتی ہوں؟ حورین نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ یارم نے فون اسے تھما دیا۔ حورین نے کال ملائی۔ کچھ دیر میں میشا کی آواز سے سنائی دی۔ آپ ہی وہ میں دوست کے گھر ہوں۔ حورین نے بہانہ بنایا۔ میشا اسے ایڈریس پوچھنے لگی لیکن حورین نے ٹال دیا۔ ابھی میں صبح آ جاؤں گی۔ یارم کے چہرے پر پھیلے غصے کو دیکھ کر حورین یہی بول پائی۔ کال کاٹ کر حورین نے فون یارم کی جانب بڑھایا۔ یارم فون لیتا اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تھی۔ حورین ڈر کر خود میں سمٹ گئی۔ بیڈ پر اوندھے لیٹی میشا کی پوری توجہ ٹی وی اسکرین پر تھی لیکن دروازہ کھول کر اندر آتے وہاج کو دیکھ کر کرنٹ کھا کر میشا اٹھی۔ تم یہاں کیسے؟ میشا تو بوکھلا سی گئی۔ وہاج اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھتا پلٹا۔ میشا کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ بیوی کو یاد آ رہی تھی تو آنا پڑا۔ مسکراتا ہوا اس کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اٹھو، میشا نے اسے لیٹا دیکھ جی ہی۔ اب ہونے والے شوہر کی عزت کیا کرو، وہاں جلا کر کہنے لگا۔ میشا سلگی۔ ابھی تک ہماری شادی نہیں ہوئی۔ میشا اب بیڈ سے اتر گئی اور صوفے پر جا بیٹھی۔ اس کے جواب پر وہاج نے کہکا لگایا۔ ڈیئر، تم اچھے سے جانتی ہو ہمارا رشتہ طے ہے تو شادی بھی عنقریب ہو ہی جائے گی۔ وہاج نے چٹکی بجائی۔ ماہین اندر آئی۔ میشا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہاج بیٹا تم یہیں پر رک جاؤ، موسم کافی خراب ہے، ماہین نے اصرار کیا۔ میشا کی نظر وہاج کے چہرے پر پڑی۔ وہ اندر سے کتنا خوش ہو رہا تھا اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ ہاں آنٹی، ویسے بھی جانا بھی مشکل ہے، وہاج نے میشا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا جو غصے سے گور رہی تھی۔ ماہین میشا کی طرف پلٹی۔ وہاج بیٹے کا خیال رکھنا، تمہارے ساتھ والے روم میں ہے، میں آج سوئیں گے۔ ماہین نے ساتھ اسے تاکید کی۔ جی امی، میشا اکتاہٹ سے جواب دیتی نظریں ہٹا چکی تھی۔ ماہین چلی گئی تھی۔ تم اپنے روم میں جاؤ، میشا تیزی سے اٹھتے اور آرڈر دینے لگی۔ ڈیئر، تم پر اور تمہاری چیزوں پر میرا حق ہے، وہاج کروٹ بدلتا مزے سے بولا۔ میشا سلگ رہی تھی۔ اسے اپنی جگہ پر دیکھ کر اس نے برداشت نہیں ہو پایا۔ وہاج شرافت سے جاؤ، انگلی اٹھا کر میشا آواز ہلکی رکھتی بولی۔ اتنے پیار سے بولو گی تو جانا پڑے گا۔ وہاج اترتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میشا 2 قدم دور ہٹی، دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاج مسکرا کر دیکھنے لگا۔ دروازہ اچھے سے بند رکھنا، وہ کیا ہے نا کہ آج موسم کافی خراب ہے۔ میشا اس کی بات پر زچ ہوئی۔ وہاج چلا گیا مگر اس کے اندر غصے کی لہر دوڑ رہی تھی۔ کمرے میں آ کر یارم بے چین ہو گیا۔ سونے کی کوشش کی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پاس پڑی ٹیبل سے نیند کی ٹیبلٹ لینا چاہی لیکن پھر کھائے بنا اس نے دوبارہ رکھ دی۔ تکیے پر سر رکھے وہ اس لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ اسے سڑک پر دیکھ کر اس نے نظر انداز کرنے کا سوچا لیکن تیز بارش میں گھر کیسے جائے گی، یہ سوچ کر یارم نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ وہ جانتا تھا اس کی زندگی اس قدر آسان نہیں۔ وہ انٹیلی جن سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ انٹیلی، یہ کیا چیز ہے؟ وہ انٹیلی جن سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے اپنا ہر کام خفیہ رکھنا تھا۔ اچھا، انٹیلیجنس کیا پڑھ رہی ہے؟ وہ انٹیلیجنٹ سے تعلق رکھتا، انٹیلیجنس وہ جو ایجنٹ والا اس سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے اپنا ہر کام خفیہ رکھنا تھا۔ یہاں اپنی پہچان بدل کر وہ رہ رہا تھا۔ یہاں اسلام آباد آ کر اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنا تھا۔ گزشتہ کچھ وقت سے اشرف قاضی اس کا ٹارگٹ رہا تھا۔ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا اس کا مقصد تھا جو ہر بار جھانسا دے کر بچ جاتا تھا۔ کرائم کی دنیا میں اشرف قاضی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اسے پکڑنے کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا تھا۔ کوئی لڑکی جو اتنے سالوں بعد اس کی زندگی میں آئی تھی۔ یارم نہیں سمجھ پا رہا تھا آخر کیوں وہ اس لڑکی سے دور نہیں رہ سکتا۔ ان دونوں کا ایک ہونا بھی مشکل تھا۔ اس کی زندگی خطروں سے بھری ہوئی تھی۔ یارم ہر بار یہی سوچتا کہ وہ اس لڑکی سے دور رہے گا لیکن چاہ کر بھی وہ اسے دور نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب وہ لڑکی اس کی دھڑکن بن چکی تھی جس کی بنا پر وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ یارم کچھ دیر لیٹا رہا پھر بیزاری سے کمرے سے نکل گیا۔ لاؤنج میں آیا تو حورین صوفے پر سوئی نظر آئی۔ حورین کو کہا بھی تھا یارم کو اس کی ضد
پر غصہ آیا۔ حرین کو باہوں میں لیتا وہ اپنے کمرے میں لے گیا۔ اسے احساس ہوا کہ حرین کے کپڑے گیلے تھے۔ یارم نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ نظریں اس کے چہرے پر پڑی۔ اپنے اندر آنے والے اس احساس نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ فوراً نظریں ہٹاتا حرین پر کمبل ڈالتا، مزید نہ رکا۔ رات کے پہر میشا کی آنکھ کھلی، اسے سخت پیاس محسوس ہوئی۔ اٹھ کر جگ اٹھایا لیکن وہ خالی تھا۔ اسے یاد آیا آج حرین نہیں تھی، ورنہ وہ جگ بھر کر رکھ دیتی۔ میشا کو باہر جانا پڑا۔ ہر طرف ہو کا عالم چھایا ہوا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میشا کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ وہاج اندھیرے میں بری طرح کسی وجود سے ٹکرا گیا۔ چہرے پر دلفریب مسکراہٹ رنگی۔ وہاج نے اس کے خوف کی پرواہ کیے بنا اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور ہلکی سی روشنی میں بھی میشا کے چہرے پر خوف کو دیکھ چکا تھا۔ میشا نے ڈرتے ہوئے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی۔ کیا ہوا میری جان؟ وہاج اس پر جھکتا مدہوشی سے بولا۔ منہ پر رکھا ہاتھ اس نے ہٹا دیا تھا۔ وہاج جانے دو، میشا سانس روکے بولی۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ ابھی تو کافی حساب باقی ہے۔ وہاج کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ وہ اس قدر اس کے قریب تھا کہ میشا ذرا سا ہل تک نہیں پائی۔ وہاج اس کے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ میشا کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ وہاج اس بار میشا کو زور سے بولنا پڑا۔ کیا وہاج کی جان؟ اس کا ہاتھ اس کی گردن کو چھونے لگا۔ وہاج مجھے جانا ہے، اٹکتے ہوئے میشا نے کہا۔ جاؤ؟ اچھا۔ وہاج بامشکل اسے خود سے دور کر سکا۔ میشا تو اس کے ہٹتے ہی بھاگ کر گئی۔ کچن میں جانے کا فیصلہ اب اس نے بدل دیا۔ کمرے میں آئی تو اچھے سے دروازہ لاک کر دیا۔ وہاج اس کے گھر پر تھا، وہ یہ بات کیسے بھول گئی؟ اس سے اپنی بیوقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ صبح کے وقت یارم اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ حرین کے پاس جانے کا تھا، لیکن اس کے قدم رک گئے۔ یارم اب مزید اس کے قریب نہیں رہنا چاہتا تھا۔ حرین کو روک کر اس نے بڑی غلطی کر دی تھی۔ اسے رات کو بری طرح احساس ہوا تھا۔ بار بار حرین سے ملنا، اس کے قریب رہنا، یہ ان دونوں کے لیے اچھا نہ تھا۔ ابھی یارم انہی سوچوں میں تھا کہ حرین کمرے سے باہر نکلی۔ حرین اسی کی طرف آ رہی تھی۔ یارم کو دیکھ کر رکی۔ مجھے گھر چھوڑ دو، حرین بجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ شاید اسے بخار ہو گیا تھا۔ یارم نے اس کی حالت دیکھ اندازہ لگایا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا یارم فکرمندی سے گویا ہوا۔ حرین کو اس کا پاس آنا عجیب لگ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ نظریں یارم پر سے ہٹا دی۔ تم اچھا کمرے میں جاؤ، میں ناشتہ لے کر آتا ہوں، یارم نرم لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ اف، مجھے گھر جانا ہے، پیچھے سے حرین کی آواز سنائی دی۔ ناشتہ لے کر کمرے میں آیا۔ حرین کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ حرین آ جاؤ، یارم نے پکارا۔ حرین نے پلٹ کر دیکھا۔ تم مجھے گھر کب لے جاؤ گے؟ حرین صوبے پر بیٹھتی پوچھنے لگی۔ فی الحال تم ناشتہ کر لو، لے جاتا ہوں۔ اس پر سے نظر ہٹاتا یارم نے کپ اس کے آگے کیا۔ حرین ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد یارم اسے لے آیا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ باہر نکلی۔ یارم نے اسے حویلی سے کچھ قریب چھوڑ دیا۔ حرین نے جاتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا، مگر یارم تیزی سے گاڑی دوڑا چکا تھا۔ روحی چھت پر نظر جمائے دیکھ رہی تھی۔ پاشا کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ پاشا نے اسے دیکھا تو ہولے سے مسکرایا۔ نگین۔ روحی اسے پکارتے ہوئے نیچے آئی، جو پرانے کپڑے نکال رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ روحی نگین نے اس پر نظر ڈال دے بنا پوچھا۔ پاشا آیا ہے، پلیز جا کر دیکھو وہ کیوں آیا ہے، کچھ بے چینی سے روحی کہنے لگی۔ نگین نے نگاہ ڈالی۔ ویسے ہی دل آرا سے ملنے آیا ہوگا، نگین نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر بھی روحی کی فکر کم نہ ہوئی۔ اچھا جاتی ہوں۔ نگین کپڑے کو رکھتی باہر نکل گئی۔ روحی اس کے آنے کی راہ دیکھنے لگی۔ نگین کچھ دیر بعد آئی۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ٹہلتے ہوئے روحی رک گئی۔ کچھ نہیں، تم فکر مت کرو، نگین نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ روحی کی نگاہ اس پر تھی، لیکن اسے جھوٹ تو بولے کہ نہیں، اسے یقین تھا۔ وہاں صبح جلدی اٹھ چکا تھا۔ بارش دیر رات کو رک گئی تھی۔ موسم اب بدل چکا تھا۔ ماہین نے اسے ناشتے پر رک جانے کا کہا، لیکن وہاج نے منع کر دیا۔ آنٹی دیر ہو جائے گی، کام پر بھی نکلنا ہے۔ سیڑھیاں اترتی میشا نے سنا۔ آج وہ دیر سے اٹھی تھی، باقی سب ناشتہ کر چکے تھے۔ ملازمہ کو ناشتے کا کہتی میشا ان پر نظر ڈالے بنا بڑھ گئی۔ گڈ بائے نہیں بولو گی؟ وہاج نے جاتے جاتے اسے روک دیا۔ میشا نے نظر ڈالی، ان دونوں کے علاوہ وہاں پر کوئی نہ تھا۔ ماہین جا چکی تھی۔ ہمیشہ کے لیے گڈ بائے مسٹر وہاج، منہ بسوڑتی وہ جواب دیتی میشا سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے میشا شاہ، ابھی تو کافی وقت باقی ہے۔ وہاج کی آواز سے اسے اپنے پیچھے سنائی دی۔ یہ شخص نہ جانے کیا سوچ بیٹھا ہے، سبق تو سکھا کر رہوں گی، میشا نے من ہی من سوچا۔ حرین گھر پہنچی تو ماہین پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔
تم ٹھیک ہو نا؟ ماہین نے چھوتے ہی پوچھا۔ ہاں امی ٹھیک ہوں، کمرے میں جا رہی ہوں۔ حورین جواب دے کر رکی نہیں۔ حورین کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ چینج کرنے کے بعد وہ سو گئی۔ 2 دن تک حورین یونی نہیں گئی۔ آج تیاری کر کے وہ یونی کے لیے روانہ ہوئی۔ گیٹ پر نظر جمائے وہ کب سے یارم کا انتظار کر رہی تھی، مگر آج وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ ناچارہ حورین کلاس لینے چلی گئی۔ اپنی جگہ پر بیٹھی وہ ساتھ والی سیٹ پر نظریں پڑی جہاں کبھی یارم بیٹھ جایا کرتا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں نہیں آیا، حورین سوچ کر رہ گئی۔ لان میں ٹہلتے ٹہلتے حورین اکتا چکی تھی۔ جب اس کی نظر یارم پر پڑی وہ حیران ہو کر چونکی۔ یارم آیا تھا، اسے خبر کیسے نہ ہوئی؟ یارم یارم! حورین اسے پکارتی ہوئی لان سے نکلی اور اس کی طرف بڑھی جو بیک سائڈ پر جا رہا تھا۔ حورین کو غصہ آیا، کیا اس نے آواز نہیں سنی تھی؟ یارم رکو تو صحیح۔ حورین ہانپتے ہوئے اس کے پاس پہنچی۔ کچھ ناگواری سے یارم نے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیوں روکا مجھے؟ درشتگی سے پوچھا گیا۔ حورین اس کے لہجے پر چونکی۔ وہ کس قدر سرد مہری سے بات کر رہا تھا؟ کچھ نہیں۔ حورین اس کے لہجے کی وجہ سے مزید بول نہ پائی۔ یارم اس پر نظر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ حورین کچھ افسوس سے اسے جاتا دیکھتے رہی۔ چھٹی کے وقت اسے یاد آیا اس نے نوٹس یارم کے فلیٹ میں رہ گئے تھے۔ اسے ایڈریس ذہن نشین تھا۔ ڈرائیور کو کہتی حورین اس کے فلیٹ کی طرف بڑھی۔ یارم نے انسپیکٹر فیضی کو اپنے فلیٹ میں دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ رنگی۔ اشرف قاضی نہ جانے اب کیا کرنے والا ہے، اس بار اطلاع ملی ہے۔ فیضی نے اسے تفصیلاً بتایا۔ فیضی تم فکر مت کرو، میں سب ہینڈل کر لوں گا، یارم نے بے فکری سے جواب دیا۔ حورین نے کھولا دروازہ دیکھا تو اندر چلی آئی۔ یارم وہ پکارتی ہوئی آگے بڑھی، لیکن جو ہی نظر پولیس اور یارم پر پڑی تو اس کی زبان کو بریک لگی۔ فیضی نے اپنے پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ مڑ کے دیکھا تو پیچھے خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کیا یہ بھی تم لوگوں کے ساتھ شامل ہے؟ اس نے شایان سے پوچھا۔ جوہد حیرت سے یارم کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر غصہ پھیلنے لگا۔ یارم اٹھ کر اس کے پاس گیا، حورین کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب لے گیا۔ حورین ابھی بھی حیرت سے پولیس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پولیس؟ حورین کہتے کہتے رکی۔ یارم کے چہرے پر ناگواری صاف ظاہر تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یارم نے سختی سے اسے جھٹک دیا۔ حورین کا چہرہ اتر گیا۔ وہ اس سے اس قدر سخت رویے میں بھی بات کر سکتا تھا، اسے سوچ کر برا لگا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ یارم نے سخت لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ وہ میں اپنے نوٹس بھول گئی تھی، وہی لینے آئی ہوں، حورین قدر آہستگی سے بولی۔ یارم نے ٹیبل کے پاس پڑی اس کے نوٹس اٹھا کر دیے۔ ہاں یہ لو اور جاؤ یہاں سے، یارم نے بے مروتی سے جواب دیا۔ حورین یکٹک کے دیکھنے لگی۔ وہ اس لہجے میں بھی بات کر سکتا تھا؟ حورین بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ حورین نے سختی سے آنسوں کو روکا اور وہاں سے نکلی۔ حویلی پہنچی تو اس کا دل بہت اداس تھا۔ یارم سے اسے اس رویے کی ہرگز توقع نہ تھی۔ ولی روحی سے شام کو مل کر چلا گیا تھا۔ روحی کو اس نے دوسرا موبائل لے کر دے دیا تھا۔ چھت پر گمسم روحی اپنی سوچوں میں تھی جب نگین نے اسے پکارا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ نگین اس کے برابر چیئر رکھتی بیٹھ گئی۔ روحی نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نگین ولی بہت اچھا ہے، روحی نے سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر تم کیوں سوچ رہی ہو؟ نگین نے سوال دہرایا۔ اس کے نصیب میں جو بھی ہوگی وہ کتنی خوش قسمت ہوگی۔ روحی کی بات پر نگین نے آنکھیں دکھائی۔ وہ شاہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ظاہر ہے اس کی شادی اچھے خاندان میں کریں گے، کہتے ہوئے نگین نے سخت رویہ رکھا۔ روحی نے نظریں جھکا دی۔ کاش روحی آگے بول نہ سکی۔ نگین کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر کے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم ولی سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ نگین کی بات پر روحی ہڑبڑا گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، روحی نے جھجکتے ہوئے بات پوری کی۔ سوچنا بھی مت کہ وہ تم سے شادی کرے گا، تم سے ملنے آ جاتا ہے، ہمدردی جتا رہا ہے۔ نگین نے سختی سے باور کروایا۔ ولی کا دل نگین کی باتوں سے اداس ہونے لگا۔ تم بھی مت بھولنا روحی۔ نگین نے لہجہ یکدم نرم کر دیا۔ روحی بجھی بجھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں ولی کی خواہش جاگی تھی جو اب اندر ہی اندر دم توڑنے لگی۔ بلو کلر کے ڈریس میں پارٹی میک اپ میں حورین تیار کھڑی تھی۔ یونی میں آج فنکشن تھا۔ کچھ دنوں تک حورین نے یارم سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا رویہ دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ بدل ڈالا۔ یارم اس کا حسین سراپا دیکھ کر ایک پل کے لیے منجمد ہو گیا۔ حورین جیسے ہی پلٹی، سامنے کھڑے یارم کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ جس طرح یارم نے سلوک کیا تھا وہ بھولی نہ تھی۔ یارم نے فوراً نظر جھکا دی اور آگے بڑھ گیا۔ حورین کو بھی اس کے رویے کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ یارم کبھی بھی اس فنکشن میں نہ آتا، مگر اسے جب سے پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگ یونی میں داخل ہو کر اپنا غلط مقصد پورا کرنا چاہ رہے ہیں، تب سے اسے آنا پڑا۔ سب تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں سر، وہی ہوگا جیسا آپ نے کہا تھا۔ فون کان سے لگائے دلاور مونچھوں کو تاؤ دیتا بولا۔ ہمارے کچھ لوگ یونیورسٹی کے گیٹ پر پہرا دیں گے اور کچھ لوگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شامل ہیں، کسی کو شک نہیں گزرے گا، سب پارٹی میں انجوائے کر رہے ہوں گے اور اچانک ہی زوردار دھماکہ ہو جائے گا۔ یونیورسٹی کے تقریباً ہر حصے میں پر کیمرہ لگایا جا چکا ہے۔
وہ اب آگے کی تفصیل دے رہا تھا۔ اس کی بات سن کر دوسری جانب وہ شخص ہنسا تھا۔ لگتا ہے تم بہت سمجھدار ہو گئے ہو۔ اس کی تیاریاں سن کر اشرف قاضی کہنے لگا۔ ہر کوئی اپنی مستی میں مست تھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ہال میں افراتفری مچ گئی۔ ٹیچرز اور پرنسپل اسٹوڈنٹس کو کچھ کہتے پاتے کہ ہال میں اس قدر ہڑبڑی مچ گئی کہ ہر کوئی اپنی جگہ اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگ گیا۔ لوگوں کا شور اٹھنے لگا۔ اسپرے کی بو ہر طرف پھیلا دی گئی۔ دو نقاب نے فائر کرنا شروع کر دیا۔ ان کا مقصد لوگوں کو ڈرانا تھا۔ اصل مقصد یہاں پر موجود لڑکیوں کی سمگلنگ کرنا تھا۔ 10 لوگوں پر مشتمل یہ گروہ تھا۔ کچھ لوگ باہر کھڑے تھے اور کچھ لوگ بے ہوش ہو جانے والی لڑکیوں کو یہاں سے غائب کرنا چاہتے تھے۔ اچانک ہونے والے اس دھماکے کی خبر یارم کو پہلے سے ہی تھی۔ اس نے اپنے آدمی پہلے ہی اس کام پر لگا دیے تھے، جنہوں نے گیٹ پر فقیر کے حلیے میں نظر آنے والے اشرف قاضی کے آدمی کو پکڑ لیا تھا۔ باہر پولیس کے آدمی عام حلیے میں تعینات تھے۔ انہوں نے کسی طرح باہر معاملہ سنبھال لیا تھا۔ اندر ہال میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ٹیچرز اور باقی سٹاف کو وہاں سے نکالنا جا چکا تھا۔ آہستہ آہستہ باقی اسٹوڈنٹس کو بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یارم کی بے چین نظریں حورین کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے حورین کی زوردار چیخ سنی تھی۔ وہ کہاں چلی گئی؟ وہ ڈھونڈنے لگ گیا۔ یارم کی نظریں حورین پر پڑی، جسے کوئی شخص کھینچتا ہوا باہر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حورین سے اسے اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی۔ یارم نے پسٹل نکالا اور فائر کر دیا۔ حورین سہمی نظروں سے قریب آتے یارم کو دیکھنے لگی۔ وہ شخص پاؤں پر لگنے والی گولی کی وجہ سے زمین پر گر چکا تھا۔ یارم نے حورین کو اپنی طرف کھینچا۔ حورین سہمی نظروں سے یارم کو دیکھنے لگی۔ چند پل یارم اس میں کھو گیا۔ ان آنکھوں میں اسے اعتبار ٹوٹنے کی کرچیاں نظر آئی تھی۔ حورین کی آنکھوں کی تپش وہ اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا۔ یارم نے 2 گولیاں اس کے پیٹ پر ماری۔ وہ شخص اٹھ کر دھڑام سے نیچے گرا۔ حورین ڈر کر یارم کے پیچھے ہو گئی۔ یارم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ حورین تم ٹھیک تو ہو؟ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے پوچھا۔ حورین کچھ نہ بولی، بس دیکھتی رہی۔ بولو حورین۔ یارم نے مزید پریشان ہو گیا۔ جھوٹے ہو تم، کس بات کی ہمدردی جتا رہے ہو؟ یارم اسے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے تم نے قتل کیا ہوگا۔ پسٹل کی طرف دیکھتے ہوئے حورین نے سرد آہ بھری۔ مجھے پتا ہے میں نفرت کے قابل ہوں، یارم نے اٹل لیکن گمبھیر لہجے میں کہا۔ حورین نے سر جھکا دیا۔ وہ مزید اس شخص کے قریب میں نہیں آنا چاہتی تھی، فریب میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ حالات پر قابو پا لیا گیا تھا۔ پولیس نے اندر آتے ہی نقاب پوشوں کو پکڑ لیا۔ انہوں نے سچ شکر کیا کہ لڑکیاں بچ چکی تھی۔ اسپرے کا اثر آہستہ آہستہ ختم ہو چکا تھا۔ حورین چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ باہر نکلتے ہی یارم حورین کی طرف آیا جو ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھ سے دور رہیں۔ حورین نے سخت لہجے میں اسے روک دیا۔ یارم جانتا تھا حورین کو سب بتانا اس قدر آسان نہ تھا۔ حورین ضد مت کرو، چلو۔ یارم نے اس کا بازو پکڑا۔ چھوڑو، میں نے کیا کہا؟ حورین نے جھٹکے سے اس کا بازو دور کیا۔ یارم دیکھتا رہا۔ ڈرائیور کے آتے ہی حورین اس پر نظر ڈالے بنا آگے بڑھ گئی۔ دور ہی کسی نے یہ منظر کیمرے میں قید کیا اور لبوں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ بہت جلد یارم تمہیں سبق سکھاؤں گا، اشرف قاضی نے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے سوچا اور گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ میشا نے اپنی طرف سے بہت ہوشیاری سے کام لیا تھا۔ امی بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترتی میشا نیچے آئی اور اسے یوں پریشان دیکھ کر شاہ سائیں اور ماہین گھبرا گئے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ماہین نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھا۔ امی، وہ میشا کے گالوں سے آنسو بہے۔ کیا ہوا؟ شاہ سائیں نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ میشا نے دونوں کی طرف دیکھا۔ وہاج سائیں پہلے سے شادی شدہ ہے۔ میشا نے ہچکی بھری۔ کیا بکواس ہے؟ شاہ سائیں غصے سے پنکارے۔ میشا اب تھوڑی ڈری۔ مجھے کسی لڑکی نے کال کر کے بتایا ہے، اس نے ایڈریس بھی دیا ہے۔ میشا نے کاغذ شاہ سائیں کے آگے کیا۔ کچھ حیرت سے شاہ سائیں اور ماہین دیکھنے لگے۔ چل کر دیکھتے ہیں، شاہ سائیں نے اسپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ تینوں ایڈریس پر پہنچے۔ ایک بہت شاندار سا فلیٹ جدید طرز پر بنا ہوا تھا۔ وہاج اس وقت فائل یہ کام میں مصروف تھا جب کوئی لڑکی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہاج، وہ کہنے کے ساتھ اس کے پاؤں پر گر گئی۔ وہاج حیران سا کچھ سمجھ پاتا کہ دروازہ کھلا اور شاہ سائیں اندر آئے۔ ان کے پیچھے میشا اور ماہین تھی۔ وہ لڑکی اب آنسوں سے تر چہرہ کیے ان تینوں کو دیکھ کر بولی، پلیز میرے شوہر کو بخش دیں۔ وہ لڑکی روتے ہوئے گڑ گڑانے لگی۔ شوہر؟ وہاج سن کر غصے میں آیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ سچ بتاؤ وہاج، یہ بیوی ہے تمہاری؟ شاہ سائیں اس بار اپنے روب دار لہجے میں بولے۔ وہاج نے ماہین کے پیچھے ٹھہری میشا کو دیکھا جو آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ لائی تھی۔ ہاں بیوی تو ہے۔ وہاج کی اگلی بات نے سب کو حیران کر دیا۔ لڑکی بھی کچھ حیرت سے منہ کھولے وہاج کو دیکھنے لگی۔ لیکن میرے سرونٹ کی، وہاج نے کہا تو شاہ سائیں چونک کر پوچھنے لگے،
پھر یہ سب کیا ہے؟ آخر شاہ سائیں کی آواز اس بار دھیمی پڑ گئی. ہاں بتاؤ ذرا, تم کون ہو؟ وحاج نے اب باقاعدہ اس لڑکی سے پوچھا جو بوکھلا سی گئی. وہ میں ہڑبڑاہٹ میں وہ بول ہی نہ پائی. چلو بولو بھی صحیح. وحاج نے اس بار سخت لہجے میں پوچھا. میں جھوٹ بول رہی تھی, کہنے کے ساتھ سر مزید جھک گیا. میشا کا دل چاہا اس لڑکی کا قتل کر دے. وہ اس لڑکی کے سامنے کتنی ہوشیاری مار رہی تھی اور اب بھیگی بلی بن گئی. میشا کو فون کر کے اس لڑکی نے بتایا کہ وہ تمہاری بیوی ہے. شاہ سائیں غصے سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے. ماہین بھی کچھ حیران تھی. انکل, آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی, وحاج نے پرسکون ہو کر جواب دیا. اس لڑکی کو ابھی کے ابھی جیل بھیجتے ہیں. ایسی لڑکیاں نہ جانے پیسے کے لالچ میں کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر دیتی ہوں گی. شاہ سائیں ہنکارا بھر کر بولے. وہ لڑکی ڈر کر معافیا مانگنے لگی. میشا کو فکر ہوئی کہیں وہ اس کا نام نہ لے لے. رہنے دے انکل, اسے جانے دیتے ہیں. وحاج نے اس لڑکی کو جانے کا اشارہ کیا. وہ فوراً بھاگ کر نکلی. میشا نے سکھ کا سانس بھرا. شکر ہے اس لڑکی نے مزید نہیں پوچھا تھا. ایسی خبریں کون دیتا ہے بھلا؟ نہ جانے کیا مقصد تھا. ماہی نے آہ بھرتے ہوئے افسوس کیا. آنٹی, دشمن جان تو بہت ہے. وحاج نے میشا کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے نظریں چلا لی. تم صحیح کہہ رہے ہو, ہماری دشمن ویسے بھی بہت ہے. مزید دیر نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی شادی اب جلد از جلد ہو زیادہ بہتر ہے. میں آج ہی مکرام شاہ سے بات کروں گا. شاہ سائیں نے تو جیسے سب کچھ طے کر لیا تھا. میشا بوکھلاہٹ سے دیکھنے لگی. ہاں, آپ کی بات صحیح ہے. ماہی نے بھی حامی بھری. چلو پھر چلتے ہیں. شاہ سائیں وحاج سے مل کر باہر نکلے. میشا وہیں ٹھہری تھی جب وحاج نے اسے روکا. ڈیئر, تم سے ذرا بھی دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی؟ اف. وحاج نے مسکراتے ہوئے اسے زچ کیا. خبردار. میشا نے انگلی اٹھا کر اسے پیچھے رہنے کا کہا. اب تو کوئی دوریاں نہیں ڈیئر, تم نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. صوفے پر ٹانگ رکھتے وحاج نے تپا کر جتایا. میشا نے گھورا. خوش فہمی ہے مسٹر, شادی ابھی دور ہے. میشا نے اسے یاد دلایا اور باہر نکل گئی. 3 دن بعد کوئی دھماکہ ہوا تھا. میشا تو ایسا ہی لگا تھا. اس کے پاس پورا مہینہ تھا اور اب بس 3 دن اسے رہ کر افسوس ہی ہوا. میشا نے دیکھا گھر میں ہر کوئی اب مصروف ہو چکا ہے. اف, کتنا سارا کام ہے. 3 دن بعد شادی ہے اور یہ نوکر کس قدر سستی سے کام کر رہے ہیں. ماہی نے چڑھتے ہوئے کہا. پاس بیٹھی میشا نے غصے سے گھورا. اس کا دل پل پل بند ہو رہا تھا. شادی اور بہاد شاہ سے اسے چیلنج دیا تھا اور یہاں میشا کا غصے سے برا حال تھا. 3 دن سب تیاریوں میں مصروف رہے تھے. حورین اس وقت تھکی ہوئی ماہین کے ساتھ شاپنگ سے واپس آئی تھی. میشا آپی, نہ جانے آپ کو یہ ڈریس پسند آئے گے بھی یا نہیں. حورین نے ساری کی گئی شاپنگ بیگز اس کے سامنے رکھ دیے. بعد میں دیکھ لوں گی. ایک نظر ان پر ڈالتی میشا نے ٹی وی آف کر دی. حورین کی نظر اس پر تھی. ہوا کیا ہے آپی؟ آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے اور آپ ہیں خوش نہیں؟ حورین بہن کو اس طرح دیکھ کر رنجیدہ ہو گئی. ایک تو حورین تم بھی نہ. میشا مسکرائی. تھک گئی ہوں اس لیے کہہ رہی تھی. حورین کو بہلانے کی کوشش کی. حورین دیکھنے لگی. آپی ٹھیک ہے, آپ ریسٹ کر لیں. حورین کہہ کر چلی گئی. میشا نے سر بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا دی. یونی کچھ دنوں کے لیے بند کر دی گئی. فنکشن میں ہونے والے حادثے کی وجہ سے ایسا فیصلہ کیا گیا. حورین اپنے خیالوں میں گم تھی. یارم کا چہرہ وہ بھولی نہ تھی. اسے افسوس ہوا. وہ اسے اچھا انسان سمجھ بیٹھی. مایوں کا فنکشن تھا. میشا اداس سے تھی مگر وحاج اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. دونوں کو اسٹیج پر ایک ساتھ بٹھایا گیا. سب بڑی خواتین نے آ کر رسم ادا کی. ویسے ڈیئر وائف, تم پر میری محبت کا رنگ چڑھ رہا ہے. دیکھو تو صحیح. پاس بیٹھے وحاج نے آہستہ سے سرگوشی کی. کہاں پہ تھی میں؟ یہاں سے تھا. میشا نے سر جھکا دیا. فی الحال وہ وحاج کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی. حورین تھال لیے انہیں رکھنے جا رہی تھی. بیک سائڈ پر گزرتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی ہے. تھال اس کے ہاتھ سے گرتے بچا. کون ہے؟ ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی. حورین نے ہمت کرتے ہوئے کہا مگر چند دیر تک وہ وہیں ٹھہری رہی. شاید میرا وہم ہے. حورین نے خود کو تسلی دی اور آگے بڑھ گئی. کسی نے اسے دور جاتا ہوا دیکھا. میشا کو رسم کے بعد کمرے میں لے جایا گیا. وحاج بہانے سے اس کے کمرے میں گیا. میشا نے غصے سے مایوں کا دوپٹہ اتار دیا. دروازہ کھولنے کی آواز پر میشا نے ہڑبڑا کر دیکھا. سامنے ٹھہرے وحاج کو دیکھ کر وہ بول ہی نہ پائی. میشا ٹھیک ہو تم؟ وحاج نے سنجیدگی سے پوچھا.
میشا نے دوپٹہ سر پر لیا. وحاج نے محسوس کیا وہ اس کے آنے پر اچھا محسوس نہیں کر رہی ہے. آپ کو کیا میری خوشی سے ویسے بھی وہی ہو رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ میشا نے اسپاٹ تاثرات سے اسے جتایا. وحاج اس کی بات پر اس کے روبرو آیا. میرا پورا حق ہے میں یہ جان سکوں کہ میری منکوہا کیوں خفا ہے، وحاج نے سنجیدگی سے کہا. میشا نے جواب نہیں دیا بلکہ وہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی. بات کرنے کے لیے اب کچھ نہیں بچا. میشا نے گہری سنجیدگی لیے جواب دیا. وحاج اس پر آخری بار نظر ڈالتا بنا کچھ کہے چلا گیا. اگلے دن مہندی تھی. میشا کو تو یہ سوچ کر افسوس ہوا وحاج کے نام کی وہ مہندی لگوانے جا رہی تھی. لڑکیاں اسے لے کر باہر آئی. لان کی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. درمیان میں بنائی گئی سٹیج پر اسے بٹھایا گیا. لڑکیاں ناچ گانے میں مگن تھی. حورین اس کے ساتھ بیٹھی انجوائے کر رہی تھی. مردوں کے لیے الگ سے انتظامات کیے گئے. وحاج کے نام کی مہندی اس کی ہتھیلی پر سجائی جا چکی تھی. آپ ہی دیکھنا آپ کی مہندی کا رنگ بہت گہرا آئے گا. حورین کی بات پر میشا ہولے سے مسکرا پائی. رات کو اسے وحاج کا میسج آیا. میشا نے پڑھا تو غصے سے چہرہ سرخ ہونے لگا. آج میرے نام کی مہندی تمہارے ہاتھ پر لگی ہے، کل تمہارے دل پر بھی میرا نام دھڑک رہا ہوگا. غصے سے میشا نے فون ہی بند کر دیا. شادی کا فنکشن تھا. صبح سے سب تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. حویلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا. ہر طرف خوشیوں کا سما تھا. شاہ سائیں اور ماہین مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے. ولی بھی ان کے ساتھ شامل رہا. حورین تیار ہو چکی تھی. گلابی کلر کا گھیرا دار فراک پہنے وہ سہج کر تیار ہو چکی تھی. آپ ہی ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. میشا کی طرف بڑھتی ہوئی حورین چہک کر اس کے گلے لگی. گولڈن کلر کا لہنگا قیمتی زیورات جو خاندانی ورثے میں اس کی ماں نے پہنائے تھے دلہن کے روپ میں اس کا سراپا حسین تر لگ رہا تھا. میشا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا اس کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا. وحاج شاہ میں کبھی یہ شادی نہیں کروں گی کس طرح چیلنج دیا تھا اور اب میشا کو افسوس ہو رہا تھا. وحاج نے بلیک شلوار قمیض کے اوپر چادر لے رکھی تھی. آج تو میشا ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی تھی. اس کی محبت سچی تھی اور اسے یقین تھا میشا بھی جلد ہی اس رشتے کو خوشی خوشی قبول کر لے گی. گویا سب خوش تھے. نکاح کی رسم شروع ہوئی. مولوی نے گواہوں کی موجودگی میں 3 مرتبہ میشا سے پوچھا. میشا نے ضبط کرتے ہوئے خامی بھری تھی. وحاج شاہ کے نام وہ منسوب ہو چکی تھی مگر دل وہ اب تک اس شخص کو قبول نہیں کر پا رہا تھا. ہر طرف خوشی تھی. دعائیہ کلمات پڑھائے جا رہے تھے. روحی بے چین تھی. ہفتہ گزر چکا تھا مگر ولی کی کوئی خبر نہیں تھی. اوپر سے اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا. پاشا نے یہ سامان کیوں بھیجا ہے؟ کمرے میں زیورات اور کپڑے کو دیکھ کر روحی غصے میں آ گئی. روحی ہوش میں آؤ. کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ نگین نے سنا تو جھڑک دیا. تو یہ سب کیا ہے؟ سامان کی طرف روحی نے اشارہ کیا. نگین نے نظر ڈالی اور کہا پاشا نے کہا ہے شادی کی تیاریاں جلدی شروع ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. نگین کی بات پر روحی کے سر پر جیسے آسمان آ گیا تھا. یہ کیسی باتیں کر رہی ہو آپ؟ اس کا دل ڈوب کر رہ گیا. پاشا نے دل آرا سے کہا ہے وہ اسی مہینے کی آخری تاریخ کو شادی کی ڈیٹ رکھنا چاہتا ہے. لیکن زیورات کو الماری میں رکھتی مڑی. روحی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا. آپ نے پھر اس دن جھوٹ بولا تھا؟ روحی نے سسکی بھری اور شکوہ کیا. نگین نے افسوس سے اسے دیکھا اور پاس آئی. روحی تم کیوں نہیں سمجھ رہی بات کو؟ نگین نے اس کا چہرہ اوپر کیا. روحی نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے. آپ پر یقین تھا اور آپ ہی مجھے دھوکہ دے رہی ہیں. روحی نے بے یقینی سے دیکھا. تم خواہاں ضد چھوڑ دو. نگین کا دل چاہا وہ اسے دل آرا کی سازش کا بتا دے مگر کہتے کہتے وہ رک گئی. تم بس ان باتوں کو چھوڑ دو روحی کے گالوں سے آنسو پوچھتی نگین نے نرم لہجے میں کہا. ویسے بھی کون سا ابھی شادی ہو رہی ہے؟ نگین نے ایک نظر ڈالتے ہوئے اسے دلاسا دیا. روحی نے کوئی جواب نہ دیا اور اسے ابھی تک خفا تھی. میشا رخصت ہو کر شاہ حویلی وحاج شاہ کی حویلی میں آ گئی جہاں اس نئی نویلی دلہن کا پرتپاک استقبال کیا گیا. وحاج نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا. اس کا اپنے ہاتھ پر میشا کے ناخن اسے دھستے ہوئے محسوس ہوئے. میشا شاہ کیا جان لینے پر تلی ہو؟ وحاج نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی. میشا نے سر کو مزید جھکا دیا. یار رسموں کے بعد اسے کمرے میں بھیج دیا گیا. رسموں کے بعد اسے کمرے میں بھیج دیا گیا. بیڈ پر بیٹھی سر کو جھکائے میشا ضبط کے کڑے مراحلے سے گزر رہی تھی. میں کیوں وہاں کا انتظار کر رہی ہوں؟ من میں سوچتی میشا ڈریس چینج کرنے کا سوچتی بیڈ سے اتری. وحاج اندر آیا تو نظر میشا پر پڑی جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ٹھہری میک اپ صاف کر رہی تھی. وحاج چہرے پر مسکراہٹ لایا. اتنی جلدی کیا تھی چینج کرنے کی؟ مجھ سے داد بھی وصول نہیں کی؟ وحاج اس کے پیچھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا.
جس نے جولری اتار لی تھی اور اب میک اپ بھی صاف کر چکی تھی۔ پلٹ کر میشا نے گھورا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شادی زبردستی ہوئی ہے، میری مرضی تک شامل نہیں ہے۔ میشا نے اسے ساتھ جتایا۔ اف ڈیئر، اب کر بھی کیا سکتے ہیں، شادی تو ہو گئی۔ وہاج کے چہرے پر چھائی دل فریب مسکراہٹ اسے وہاج اس وقت زہر ہی لگ رہا تھا۔ مجھے زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دور رہو۔ میشا نے برش اٹھا کر اسے دھمکی دی۔ وہاج نے اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ آج تو قربتوں کے دن تھے، تم کیوں دوری لانے پر تلی ہو؟ وہاج نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے قدرے برہمی سے کہا۔ میشا نے سنا تو جل بھن گئی۔ تمہیں بتاتی ہوں قربتیں۔ میشا نے ہاتھ میں پکڑا برش اٹھا کر زمین پر زور سے پڑھا۔ شش، کتنی غلط بات ہے۔ وہاج نے افسوس سے سر کو ہلایا۔ میشا غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ تم، میشا کے باقی الفاظ منہ میں رہ گئے۔ وہاج نے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہاج، میشا کی چیخ نکلی۔ کیا وہاج کی جان؟ وہاج اس پر جھکنے لگا۔ مر جاؤ تم۔ میشا نے دونوں ہاتھ سے زور لگا کر اسے دور کرنا چاہا مگر وہاج کی سخت گرفت کے آگے وہ بے بس ہو چکی تھی۔ تم چھوڑو مجھے۔ میشا نے دھکا دینے کی کوشش کی۔ آج میں بہک گیا ہوں تمہارے پیار میں۔ وہاج کا دل چاہا وہ اسے مزید تنگ کرے مگر میشا اس کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ وہاج نے اس کا چہرہ اوپر کیا جو بار بار آنکھوں کو مسلتی جا رہی تھی۔ میشا، وہاج نے سختی سے کہا۔ تم مر جاؤ، میشا غصے میں کہنے لگی۔ میشا میشا میشا۔ وہاج نے لگاتار اس کا نام لیتے ہوئے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اسے اپنے ماتھے پر اس کے لفظ میشا مزید تڑپ گئی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نہیں مانتی تمہیں شوہر۔ میشا اس کی باہوں میں سے نگلتی تپا کر بولی۔ شش۔ وہاج نے انگلی اس کے لبوں پر رکھی۔ میشا سست چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہاج نے تمہیں چاہا ہے، تمہیں اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنانے کے لیے نہیں، ورنہ اپنی ضرورت تم سے بنا شادی کیے بھی پوری کر سکتا تھا۔ لیکن میشا، وہاج نے ہولے سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ میشا اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ شادی سے خوبصورت بندھن کوئی نہیں۔ میں تمہیں باعزت طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا تم سے شادی کرنا غلط ہے؟ کیا میں نے پیار کو صحیح طریقے سے پا کر غلط کیا ہے؟ بتاؤ۔ وہاج کی باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ شرمندگی سے اس نے سر جھکا دیا۔ وہاج نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیا۔ میشا نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظر اپنی ہتھیلی پر وہاج کے نام پر پڑی۔ دل زور زوروں سے دھڑکا۔ تو کیا وہ غلط ٹھیک کر رہی ہے؟ وہاج وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ میشا نے اس پر نظر ڈالی۔ تم بھی چینج کر لو، وہاج نے جاتے ہوئے اسے بھی کہا۔ میشا نے سر کو خم دیا۔ وہاج آیا تو میشا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر گھبرا کر اٹھی۔ وہاج نے اس پر نظر ڈالی۔ بڑا تڑپا رہی ہو۔ وہاج دوسری طرف کیا کر رہی ہوں دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ میشا نے نظریں چرائی۔ بہت حساب لوں گا تم سے، وہاج نے کہہ کر تکیے پر سر رکھ دیا۔ میشا فوراً چینج کرنے چلی گئی۔ واپس آئی تو وہاج اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اس سے آدھا دیکھ سیدھا ہوا۔ میشا بیڈ کی طرف آئی اور تکیہ اٹھانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہاج نے روب جماتے ہوئے میشا روکا۔ میشا پلٹی۔ صوفے پر سونے، اور تم مجھے ہرگز مجبور نہیں کر سکتے، میشا نے ساتھ جتایا۔ وہاج ہولے سے مسکرایا اور اٹھ کر میشا کے پاس آیا۔ آج تمہاری شادی ہوئی ہے تو تمہیں منہ دکھائی بھی تو دینی ہے۔ وہاج نے کہنے کے ساتھ ڈائمنڈ کا خوبصورت نیکلس اس کی طرف بڑھایا۔ میشا نے اسے دیکھے بنا ٹیبل پر رکھا۔ مجھے تمہارا کوئی گفٹ نہیں چاہیے، میشا ہنکارا بھرتی بولی۔ وہاج نے اسے بازو سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے، میشا نے دھیرے سے کہا۔ تمہیں اب بخش رہا ہوں، صرف کچھ وقت کے لیے، اس کے بعد مجھ سے کسی نیکی کی امید مت رکھنا۔ وہاج نے اس کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے کہا۔ میشا کرنٹ کھا کر دور ہٹی۔ وہ کچھ سہم کر وہاج کو دیکھنے لگی۔ اب تو تم میری ملکیت ہو، وہاج نے انگلی اس کے گال پر پھیرتے ہوئے دلکش مسکراہٹ سے جاتے کہا۔ میں نہیں مانتی۔ میشا بوکھلا کر صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ وہاج نے اسے جانے دیا۔ بیڈ پر لیٹا لیکن نظریں میشا پر تھی جو صوفے پر کروٹ لے کر تھک چکی تھی۔ وہاج مسکرائے اور آنکھیں بند کر دی۔ ولی تم کافی دن بعد آئے ہو، خیر تو ہے؟ روحی نے اس کے آتے ہی سوال کیا۔ ہاں، وہ آپے کی شادی تھی اس لیے مصروف تھا، ولی نے اسے بتایا۔ پھر تو تمہیں بہت مزہ آیا ہوگا، وہ مزید سوال کرتی پوچھنے لگی۔ ہاں بہت زیادہ، ولی نے مسکرا کر جواب دیا۔ روحی کا دل اداس ہو گیا۔ اس کے پاس تو کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ روحی کو سوچوں میں گم دیکھ کر ولی کو بولنا پڑا۔ کہیں باہر چلیں؟ روحی کو یکدم گھٹن محسوس ہوئی۔ ہاں چلتے ہیں، ولی نے محسوس کیا تھا وہ کچھ اداس سی ہے۔ ولی اسے لیے باہر آیا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ولی اسے کیفے لے کر آیا۔ لوگوں کی بھیڑ میں اسے گھبراہٹ بھی ہوئی۔ ولی نے کھانا آرڈر کیا۔ ویٹر دے کر
चला गया। वली ने देखा रूही कुछ परेशानी का शिकार थी। रूही खाना खाओ। वली ने प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। रूही ने कहने के लिए लब खोले। हाँ क्या बात है? वली ने चम्मच दोबारा प्लेट में रखा दिया। पूरी तवज्जो रूही पर थी। ये जगह अच्छी है? रूही ने बात बदल डाली थी, जो कि वली भी महसूस कर चुका था, मगर इसने ज्यादा इसरार ना किया। हाँ काफी अच्छी जगह है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर यहाँ आता हूँ। वली ने इसके झुके चेहरे को देखकर जवाब दिया। खाने के बाद वो दोनों वॉक करने लगे। रूही का इसरार था, वली ने इसकी बात पर खामी भरी। रूही ने डरते हुए पहल की। वली के साथ वो पैदल सफर कर रही थी। वली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। रूही ने डर से इसके तरफ देखा नहीं देखा। वली की नजरें इस पर जमी हुई थी। वो तुम मुझसे शादी करोगे? रूही ने सांस रोके कह दिया। वली के चेहरे की तरफ इसने नजरें की, जहां इसे सदमोहरी नजर आई। हम चलते हैं, काफी देर हो रही है। वली आगे बढ़ गया। रूही ने आंसू सख्ती से रोके। कितना यकीन था इसे शायद वली इनकार नहीं करेगा, मगर इसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। वली के साथ वो गाड़ी में आ बैठी। वली ने इसकी तरफ तवज्जो हटा दी। रूही ने सोचा वो इससे बात करे, लेकिन इसके चेहरे पर नजरें पड़ते ही वो अपना ख्याल को झटक देती। काश अच्छा ही होता मैं वली को ना कहती। इसे अपनी बेवकूफ़ी पर जी भरकर रोना आया। वली ने इसे छोड़ दिया था। जाते हुए इसने कोई बात ना की। रूही ने इसकी तरफ देखा और खुदा हाफिज कह कर बाहर निकली। इसकी बात का जवाब इस बार वली ने नहीं दिया था। शायद वो इससे खफा हो गया था, रूही ने सोचा। यारम अपने काम से बाहर निकला जब इसका फोन बजने लगा। अनजान नंबर देखकर यारम चौंका। दोबारा मुसलसल कॉल्स आने पर यारम ने कॉल पिक कर ली। हेलो यारम, कैसे हो? दूसरी तरफ अशरफ काजी की आवाज सुनकर यारम के चेहरे पर मुस्कुराहट रंगी। मुझे लगा तुम सोग मना रहे होगे, यारम ने तंजिया कहा। दूसरी तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। अशरफ काजी बोल ही ना पाया, फिर रोबदार लहजे में कहने लगा। बहुत नुकसान करवा दिया तुमने, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हिसाब लेना भी जानता हूँ। अशरफ काजी कहका लगाता कहने लगा। यारम ने लापरवाही से इसकी बात काट दी। हिसाब तो बराबर करके ही रहूंगा, यारम ने आईब्रो उचकाते हुए जवाब दिया। गाड़ी की जानिब आता वो डोर खोलने लगा जब अशरफ काजी की बात पर वो रुक गया। क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, हुरैन। अशरफ काजी ने जिक्र किया। हुरैन का नाम सुनकर यारम की धड़कनें तेज हुई। वो हुरैन को कैसे जानता था? ये बात यारम को बेचैन कर रही थी। यारम सुन रहे हो ना मेरी बात? बड़ी खूबसूरत लड़की है वो। मैं तो बड़ा कदरदान हूँ खूबसूरत चीजों का, को सराहना में तो मेरा काम है। अशरफ काजी ने हंसते हुए मजीद कहा। बकवास बंद करो अपनी। उस लड़की पर नजर भी रखी ना तो तुम अपनी आखिरी सांसें ले रहे होगे। यारम चीख उठा और अशरफ काजी यही तो चाहता था। इस लड़की के लिए यारम की तरफ वो देखना चाहता था। वाह, मजा आएगा यारम, फिर तो वो लड़की बीवी तो नहीं ना तुम्हारी? अशरफ काजी तपाने के लिए बोला। अशरफ काजी, अभी मैं बहुत नरमी से पेश आ रहा हूँ। इस लड़की तक पहुंचते भी तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो। यारम के कहने के साथ फोन काट दिया। यारम ने गुस्से से गाड़ी पर मुक्का मारा। वो इसे जिस्म में रुख की तरह लगने लगी थी, जिसके बिना वो शायद जी भी नहीं सकता, और अब इसकी जान इसकी वजह से खतरे में आ गई थी। हुरैन तेजी से गेट से बाहर निकली। फंक्शन में होने वाले हादसे की वजह से यूनी कुछ दिनों तक बंद रही थी और आज यूनी खोल दी गई थी। यूनी की छुट्टी के बाद हुरैन बाहर गेट पर ड्राइवर का इंतजार कर रही थी जब तेजी से यारम की गाड़ी इसके करीब आकर रुकी। हुरैन, तुम मेरे साथ जा रही हो, चलो। यारम ने इसके बाजू से पकड़े ले जाने लगा। मुझे नहीं जाना, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? हुरैन चिल्ला उठी। यारम ने सख्त तेवरी देखा कर घूरा। हुरैन इसके गुस्से में देखकर डरी मगर हिम्मत करती बोली, मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है? क्यों फिर जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं? हुरैन ने सिर्फ इसके गुस्से की वजह से कहा। ठीक है, फिर रिश्ता बनाते हैं। यारम के कहने के साथ शायान का नंबर मिलाया। इसने फौरन ही रिसीव किया। हुरैन हैरत से इसकी कार्रवाई देखने लगी। हेलो शायान, अभी मेरे फ्लैट में पहुंचो और मौलवी और गवाहान का इंतजाम भी कर लेना। निकाह मगर किसका? शायान हैरत मगर खुशी से बोला, मेरा और किसका? यारम ने नजर हुरैन के खौफजदा चेहरे पर जमाई, जो अभी शायद रो देने को थी। ठीक है, हो जाएगा सब। शायान ने मजीद पूछे बिना जवाब दिया। यारम ने बात खत्म होते ही कॉल काट दी और हुरैन की तरफ बढ़ा। चलो, हुरैन के लिए डोर खोला। मैं नहीं जा रही। हुरैन हिचकी लेती रोने लगी। यारम ने इस बार जरा सख्ती से कहा,
یارم نے پسٹل نکالی سے دیکھنے کے بعد اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ حورین اگر میں لوگوں کو قتل کر سکتا ہوں تو یاد رکھنا تمہارے گھر والوں کی جان لینا بھی کوئی مشکل کام نہیں، یارم نے ڈرانے کے لیے کہا۔ حورین سچ مچ ڈر گئی۔ نہیں نہیں، میرے گھر والوں کو کچھ مت کرنا۔ حورین نے اس کا ہاتھ تھامے۔ ٹھیک ہے پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، یارم نے نرمی سے کہا۔ حورین گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یارم نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ یارم اسے لے کر فلیٹ میں آ گیا۔ گواہ اور مولوی کو شایان لے آیا تھا۔ حورین کمرے میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ یارم اندر آیا اور پاس پڑا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا۔ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، حورین چلا کر رونے لگی۔ یارم نے اسے کھینچ کر اس کے چہرہ اوپر کیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اگر یہ نکاح نہ ہوا تو زندگی بھر یہیں کمرے میں بند رہو گی اور یہاں سے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یارم نے سختی سے کہا۔ حورین نے سنا تو رونے میں شدت آ گئی۔ پلیز ایسا نہ کریں، ہچکی لیتے حورین نے منت سماجت کی۔ خاموشی سے میری ہر بات مان لو، مولوی جو کچھ پوچھے ہاں میں جواب دینا۔ اس کی تھوڑی پر ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ درد کی وجہ سے حورین کی چیخ نکلی۔ یارم نے چھوڑا مگر اس کا بازو ابھی تک اس کی گرفت میں تھا، اور ہاں جو کہا ہے وہی کرنا۔ بازو کو چھوڑتے دوپٹہ اس کے سر پر ڈالتے ہوئے کچھ جھکا دیا۔ نکاح شروع ہوا۔ کمرے میں مولوی کی آواز ابھر رہی تھی۔ حورین نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا ہوا تھا۔ یارم کی دھمکی اسے بھولی نہ تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے تیسری بار اور آخری بار پوچھا۔ حورین نے گھونگھٹ کی اونٹ سے دیکھا، یارم کا چہرہ سامنے ہی تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے دوبارہ پوچھنا پڑا۔ ہاں قبول ہے، حورین حلق سے آواز بامشکل نکال پائی۔ آنسوں سے چہرہ گیلا ہونے لگا۔ دعائیہ کلمات ادا کیے جا رہے تھے۔ کمرے میں اب سب آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ اب یہاں پہ میں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو ختم کرتی ہوں۔ ہوپس آپ لوگ کو اچھا لگا گا، مجھے تو بہت اچھا لگا، اور مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یارم جو ہے وہ مطلب ایجنسی کا بندہ ہے، ایجنٹ وغیرہ کو سم تھنگ اس طرح کا ہے۔ مجھے نا آرمی یا اس ایجنٹ وغیرہ کے نا ناولس بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب مجھے یہ کریکٹر ہی اچھے لگتے ہیں، جیسے ایجنٹ ہے، چہرے بدلنا، یہ مطلب مجھے ڈیرنگ کام ہے، مزہ آتا ہے اس طرح کے، مطلب بہت اچھا ناول تھا، مجھے تو بڑا مزے کا لگا، اور اب یہاں سے نا زیادہ مزے کا ہو گیا۔ اور چلیں اب اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتی، اور آپ لوگ سے ملاقات ہوتی ہے اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ٹل دین، خدا حافظ۔